औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीईन अस्सलामु अलैकुम। 8 अक्टूबर 1997, 8 अक्टूबर बरोज़ बुध राबिग पावर प्लांट से अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद राबिग सिटी अपने मकाम पे आया, तैयारी की और नकल जमाई स्टाफ पे आकर तकरीबन 5 बजे जद्दा के शाम 5 बजे जद्दा के लिए रवाना हुआ। एक्चुअली मैं घर से पाकिस्तान से होके वापस आया था और अल्लाह रब्बुल आलमीन के पाक बारगाह में इल्तिजा की कि मालिक जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं खैर खैरियत से अपने मकसद में कामयाब होकर वापस आएँ और आकर इंशाअल्लाह तेरे पाक घर का नफली तवाफ़ करूँगा। तेरी हिम्मत और तेरी तौफीक से इस पाक घर का नफली तवाफ़ करूँगा। इस मकसद के लिए मैं जद्दा गया। जद्दा पहुंचकर मार अरशद अली, मार गुलाम अब्बास, मार अख्तर हुसैन, मार अरशद हुसैन के मकान पे किलो तमानिया तकरीबन 9 बजे के करीब पहुंचा। यहाँ पे मेरी मुलाकात इन तमाम दोस्तों के साथ साथ मार ज़ियादत अली हराज से हुई। मार ज़ियादत अली हराज चक यारो वाला, ये तकरीबन कोई 16 साल का अरसा सऊदी अरब में गुजार के पाकिस्तान गए थे और 4 सालों में ही अपनी जमा पूंजी अपनी ज़रूरतों या अपनी मसरूफियात या अपनी अय्याशियों में ख़त्म करके दोबारा जद्दा नौकरी की तलाश में आए थे। बहरहाल सारे रात इनसे गपशप होती रही मुख्तलिफ मौज़ूआत पे, घर के मामलात पे और जद्दा में मज़दूरी करने के सिलसिले में, और उसने जो कमाई की उसको मुख्तलिफ अय्याशियों में खर्च करने के बाद क्योंकि वो दोबारा आया था इसलिए बहुत सारी बातें, सारी रात गपशप होती रही, बातें होती रही। सारे दोस्त खुश थे, मुलाकात हो गई, गपशप हुई। 9 तारीख को सुबह बरोज़ जुमेरात मार अरशद अली ने मुझे मक्का जाने वाले नकल स्टाफ पे टैक्सी पे बैठाया और मैं मक्कातुल मुकरमा की तरफ रवाना हुआ। तकरीबन कोई 11 बजे के करीब मैं हरम पाक बैतुल्लाह पाक में पहुंचा। वज़ू किया, वज़ू करने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, हरम पाक में दाखिल होने की दुआ मांगी, एतकाफ़ की नीयत की और अल्लाह ताला का करम, उसकी नेमतों का शुक्रिया अदा करते हुए उसके पाक महबूब की ज़ात पाक पे हदिया दुरूद व सलाम करते हुए अर्ज़ करते हुए बैतुल्लाह पाक शरीफ में गया। जाते हुए जाके लिहाफ़ काबा को बोसा दिया और काफ़ी देर लिहाफ़ काबा के साथ चिपट कर अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और दोस्तों के लिए और अल्लाह ताला की हज़ार नेमतों का शुक्रिया अदा करने के लिए दुआएं मांगता रहा। रश बहुत कम था इन दिनों में, बहुत सारे लोग थे लेकिन जो एक्चुअल रश था वो नहीं था, इसलिए मुझे आसानी से मौका मिला। पहले मैंने जो मन्नत मानी थी अल्लाह पाक की बारगाह में, उसके लिए मकाम इब्राहीम से अपना नफली तवाफ़ शुरू किया। 7 चक्कर तवाफ़ के अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल किए और इस दौरान हिजर असवद को भी 2 से 3 मरतबा बोसा देने की सादत नसीब हुई। ये नफली तवाफ़ करने के बाद तवाफ़ के शुक्राने के नफल अदा किए और उसके बाद अल्लाह ताला की बारगाह में दोबारा नफली तवाफ़ शुरू किया उनकी नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 चक्कर भी मुकम्मल किए और चूँकि रश कम था इसलिए बहुत अच्छा मौका मिल गया। और उसके बाद मैंने तीसरा नफली तवाफ़ किया जिसमें मैंने अपने ख़ानदान से तल्लक़ रखने वाले जो लोग फौत हो चुके थे उनके इसाले सवाब के लिए अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के पाक घर में ये नफली तवाफ़ किया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा नफली तवाफ़ के साथ 7 चक्कर मुकम्मल किए। हत्तीम बैतुल्लाह पाक के हत्तीम वाले हिस्से में आए, वहाँ पे नवाफिल अदा किए, बहुत सारी दुआएं मांगी। फिर मकाम इब्राहीम पे आके नवाफिल अदा किए, ज़ियारत की। फिर जमज़म पाक की तरफ गया, सैर होकर जमज़म पिया और बहुत सारी अपने लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, दोस्तों अजीज़ों के लिए खैर व बरकत की दुआएं मांगता रहा। इसी तरह नमाज ज़ोहर भी हरम पाक में अदा हुई, नमाज असर भी हरम पाक में अदा हुई। तो इस दौरान तिलावत कलाम पाक का ज़िक्र भी करता रहा और उसके बाद
چونکہ بھائی لیاقت علی کی طرف سے بار بار فون آ رہا تھا کہ میرے مکان پہ آؤ، آج رات ہمیں مدینہ پاک کے لیے جانا ہے۔ بہت زیادہ دلی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا وسیلہ اور کرم کیا کہ بیت اللہ پاک میں بھی حاضری ہوگی اور انشاءاللہ مدینہ پاک کے لیے بھی اسی ٹور میں حاضری ہو جائے گی۔ اس طرح نماز عصر پڑھنے کے بعد حاجی محمد لیاقت علی صاحب کے مکان پر پہنچا، جو مکہ مکرمہ میں تقریباً عرصہ 17-18 سال سے اپنا کام کر رہے تھے اور یہاں پہ ایڈجسٹ تھے۔ بہت اچھا سیٹ اپ تھا۔ حاجی لیاقت علی صاحب بہت نائس آدمی، بہت اچھے آدمی تھے، میرے ہمسائے بھی تھے، عبدالرحیم سٹی کے رہنے والے، اور جتنے بھی عمرہ ادا کرنے کے لیے یا حج ادا کرنے کے لیے علاقے کے یا جاننے والے لوگ جاتے، سب کی دل کھول کے خدمت کرتا اور بہت اچھا انسان تھا، بہت اچھے طریقے سے سب کو ڈیل کرتا۔ برکہ جیسے ہی بھائی لیاقت علی کے مقام پہ پہنچا تو حاجی محمد چودھری عبداللہ صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، کچھ اور دوست بھی لیاقت علی کے پاس آئے ہوئے تھے، اور بھائی لیاقت علی نے بتایا کہ آج رات ہمیں مدینہ پاک کے لیے جانا ہے۔ بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہتر وسیلہ بنا دیا۔ بلکہ شام کو کھانا کھانے کے بعد تقریباً 10 بجے قریب بھائی لیاقت علی نے ایک کار کرائے پہ لی اور خود ڈرائیو کی۔ اس طرح ہم تقریباً رات 10 بجے کے قریب مکہ مکرمہ سے مدینہ پاک کے لیے روانہ ہوئے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے، اس کے کرم کے ساتھ ہم خیر و خیریت سے مدینہ المنورہ پاک پہنچ گئے۔ سب سے پہلے مسجد قباء میں حاضری دی۔ یہ مدینہ پاک سے جو سرکار کا روضہ مبارک ہے اس سے تقریباً 3 کلومیٹر دور ہے۔ قباء ایک پرانے گاؤں کا نام ہے۔ یہاں پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں رہتے ہوئے اطلاع کے مطابق ہر ہفتے والے دن اس مسجد میں جاتے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے یا اللہ تعالیٰ کی پاک میں نفلی عبادت کرتے۔ اس مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب تقریباً عمرہ کے ثواب کے برابر علماء نے لکھا ہے۔ مسجد قباء میں حاضری دی، اس کے بعد مسجد قبلہ تین کی جا کے زیارت کی، یہاں پہ نوافل ادا کیے۔ پھر جبل احد پہ گئے، جبل احد پہ شہدائے احد کے قبرستان میں حاضری دی، وہاں پہ بہت ساری دعائیں مانگی اپنے لیے اور اپنے خاندان کے جو فوت شدہ لوگ ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور اللہ کے ان نیک بندے جو شہداء وہاں پہ شہداء قبرستان میں تھے تو ان کی مغفرت کے لیے اور ان کے وسیلے سے اپنے لیے بہت ساری دعائیں کی۔ اس طرح یہ بہت زیارتیں ہم نے کی، اور اس کے بعد ہمارے راستے میں ہی مسجد مولا علی حضرت امام علی پاک علیہ السلام کے نام سے منسوب ایک مسجد کی زیارت کی۔ پھر بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے منسوب مسجد کی زیارت کی۔ تمام مسجد میں نوافل ادا کیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد ہم حرم پاک کے آگے تقریباً کوئی 12 بجے کے قریب ہم مسجد نبوی پاک میں حاضر ہوئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ۔ پاک محبوب کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام عرض کرتے ہوئے باب بقی کی جانب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اس دروازے سے حاضر ہوئے۔ سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مبارک تھا، اجازت طلب کی اور جا کے ان کی بارگاہ میں سلام عرض کیا۔ سلام عرض کرنے کے بعد ان سے اجازت دے کے آگے بڑھا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے روبرو ہاتھ باندھے ان کی پاک بارگاہ میں التجا کی اور سلام عرض کرتا رہا۔ یہاں سے اجازت لے کر آگے قدم بڑھایا تو جناب نبی آخر زمان سید الانبیاء رحمت للعالمین پاک محبوب کے روبرو ان کے قدمین شریفین کے روبرو کھڑا ہو کر ہدیہ درود و سلام عرض کرتا رہا۔ کافی دیر ہم لوگ یہاں پہ رہے، طواف جنت المالا والی جگہ پہ بھی نفل ادا کیے، مختلف مساجد پاک کے مختلف جہاں پہ ممبر جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک سے منسوب تھے، خطبے کی جگہ
پہ اور باقی اصحابہ پاک کے جو ممبرز جن کے نام سے منسوب تھے ان جگہوں پہ زیارتیں کی، وہاں پہ جا کے نفل ادا کیے۔ الحمدللہ اتنے میں جمعۃ المبارک کا ٹائم ہو گیا۔ نماز جمعۃ المبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کے پاک در پر ادا ہوئی۔ اس کے اللہ پاک کی کروڑہا نعمتوں کے شکرانے ادا کیے۔ نماز جمعۃ المبارک ادا کرنے کے بعد روضہ مبارک کے سامنے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ دیر سلام پڑھا، پھر الوداعی سلام کیا اور الوداع یا رسول اللہ، الفراق یا رسول اللہ، الوداع یا رسول اللہ، اور اس طرح کے سلام پڑھتے رہے اور سرکار دو علیہ وسلم کی پاک بار میں ہاتھ باندھ کر اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے سفارش اور التجا کرتے رہے، اپنے لیے خیر و برکت کے لیے، تمام دوستوں کی خیر و برکت کے لیے، بھلائی کے لیے۔ اور پھر الوداعی سلام کرنے کے بعد ہم لوگ تقریباً 3 بجے کے قریب رابغ سٹی کی طرف روانہ ہوئے، چونکہ بھائی لیاقت علی کے ساتھ ان کے کچھ اور دوست بھی تھے جو جنہوں نے مکہ المکرمہ جانا تھا۔ تو اس طرح ہم لوگ مدینہ پاک سے تقریباً کوئی شام 6 بجے کے قریب رابغ سٹی پہنچے، جہاں پہ میری رہائش تھی۔ بھائی لیاقت علی اور ان کے دوستوں نے مجھے رابغ ڈراپ کیا، میں اپنے مقام پہ چلا گیا اور وہ مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ لیاقت علی صاحب کی رہائش بھی مکہ المکرمہ میں تھی اور اس کے دوسرے دوست جو ان کے ساتھ آئے تھے انہوں نے بھی بیت اللہ پاک میں جانا تھا، وہیں مکہ مکرمہ جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی ہزارہا نعمتوں کا بار بار سجدہ کیا، شکریہ ادا کیا کہ مالک الملک نے، اس کل شیء قدیر نے یہ تیسری مرتبہ اپنے پاک گھر میں آنے کی حاضری نصیب فرمائی اور اپنے پاک محبوب کے در پر مجھے حاضری نصیب فرمائی۔ کروڑا احسان و شکرانے اس مالک کے کہ ایک ہی چکر میں اللہ تعالیٰ نے ایسا وسیلہ اور سبب بنایا کہ اس کے پاک گھر میں بھی حاضری ہو گئی اور اس کے پاک محبوب کے پاک در پر بھی حاضری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میری یہ محنت قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور توفیق دے کہ ہم بار بار اس پاک در کی زیارت کرتے رہیں۔ مدینۃ المنورہ پاک میں جیسے ہی داخل ہوتے ہیں ایک عجیب سا ماحول ہوتا ہے، ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، تمام دنیا داری پریشانیاں، تمام مسائل، تمام ٹینشنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک دم ایسے لگتا ہے جیسے بچہ کسی ماں کی گود میں آ گیا اور اسے بہت زیادہ پیار ملے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک شہر، پاک گلیوں میں اور حرم پاک کی پاک حدود میں داخل ہوتے ہوئے دل کو ایک بہت عجیب سا سکون اور ملتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ کوئی دنیا داری، کسی قسم کا کوئی غم پریشانی نہیں ہے، ایک دم خوشی خوشی سب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ عجیب سا سکون اور عجیب سا سرور ملتا ہے۔ کائنات میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے یہاں پہ بندہ جائے اور اتنا زیادہ سکون ملے، لیکن پاک محبوب کا پاک در، پاک شہر، پاک گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جاتے ہوئے انسان تمام دنیا داری فکرات سے بالکل فریش ہو جاتا ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے ہر چیز خوبصورت، ایک سے بڑھ کے ایک چیز خوبصورت، ہر آدمی، ہر انسان وہاں پہ بہت زیادہ اخلاق اور پیار کرنے والا، محبت کرنے والا اور ہر چیز دیکھنے کے قابل۔ جس چیز پہ نظر پڑتی ہے وہاں سے جانے کو بھی دل نہیں کرتا، بار بار دیکھنے کو دل کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اتنی زیادہ اس پاک گھر پہ، اس پاک شہر پہ برستی ہیں کہ جو الفاظوں میں شاید میں بیان ہی نہیں کر پا رہا۔ بہرحال کائنات کی خوبصورت ترین جگہ اور کائنات کا سب سے زیادہ سکون اور خوبصورت اور پیارا جگہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک گھر اور اس کا پاک شہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر انسان کو اس پاک در پہ حاضری نصیب فرمائے اور بار بار زیارتیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ انفارمیشن اگلے ولاگ میں دیں گے۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔